बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में दरसी किताब की तीसरी नज़्म तस्लीम व रज़ा जो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी, उसके हमने पहले 3 अशार मुकम्मल कर लिए थे और पहले 3 अशार के अंदर हमने एक ही मौजू से मुतल्लिक़ अशार पढ़े और ये समझने की कोशिश की कि हकीकी मर्द कौन होते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी ने पहले 3 अशार के अंदर एग्ज़ाम्पल देकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात करके ये बात समझाई कि हकीकी मर्द वो होता है जो हर हाल में खुश रहता है, चाहे उसे खुशी मुयस्सर आए तब वो खुश रहता है, उसे गम मुयस्सर आए वो तब खुश रहता है। उसकी ज़िंदगी इस शेर का मिसदाक होती है कि अगर हो गर्दश अय्याम या मुजदा मुसर्रत का, खुदा के नेक बंदे हर घड़ी खुशहाल रहते हैं। ये पहले 3 अशार का ख़ुलासा और समरी थी और यही बात अगले 2 अशार के अंदर भी नज़ीर अकबर आबादी ने की है। आज के लेक्चर में हम इस नज़्म को मुकम्मल करेंगे, इसका ख़ुलासा जानेंगे और इसकी मश्क को भी हल करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि चौथे अशार शेर में नज़ीर अकबर आबादी क्या बात करते हैं, क्या समझा रहे हैं, किन और डायमेंशंस की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। वो कहते हैं, जीने का न अंदोह न मरने का ज़रा गम, यकसां है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम, वाकिफ़ न बरस है न महीने से वो एकदम, ना शब की मुसीबत न कभी रोज़ का मातम, दिन रात घड़ी पहर महो साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अब यहाँ पर जो हकीकी मर्द होते हैं, जो हकीकी मर्द कहलाने के काबिल लोग होते हैं, उनकी एक और अगली खूबी नज़ीर अकबर आबादी ने बयान की है कि उन लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत दोनों बराबर होते हैं। साल, महीने, रात, अलगरज हर हाल में खुश रहते हैं। उन्हें मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, राहत आ जाए, आराम आ जाए, सुकून आ जाए, तनज़्ज़ुली आ जाए, कामयाबी मिल जाए, उरूज आ जाए, ज़वाल मिल जाए, औज मिल जाए, तनज़्ज़ुली की तरफ इंसान चला जाए, अलगरज जो भी कैफियत, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, के लोगों पर दिन बदल बदल कर आते रहते हैं, दिन बदल बदल कर आते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिनों को फेर फेर कर बंदों को आज़माता रहता है। तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि कोई भी कैफियत उन पे आ जाए, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती और वो हमा वक्त अल्लाह की रज़ा पर खुश रहने वाले बन जाते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है, हर वक्त घाटे की तरफ जाता है। हकीकी इंसान वो होता है, कौन सा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है और वो लोग, इससे हमें ये बात भी पता चलेगी कि हर इंसान घाटे में तो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है। तो वो लोग जो हर हाल में खुश रहते हैं, उनका ज़िक्र भी कहीं कुरान में है। वो लोग कौन से होते हैं जो हर घड़ी में खुश रहते हैं? फरमाया वो लोग होते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ये हकीकी, यानी खुशी आ जाए, गमी आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, आराम आ जाए, चैन आ जाए, ये जो हर सारी कैफियत हैं, इन कैफियत में जो हर लम्हा खुश रहते हैं वो होते तो हैं मर्द। तो वो मर्द बंदा बनता कैसे है?
فرمایا وہ لوگ وہ ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یعنی جو بندے ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سچی بات کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں کچھ ہو جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو جن کے اندر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو سچائی کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں ڈیئر سٹوڈنٹس، تو پھر وہ بندہ ہر حال میں خوش رہنے والا ہو جاتا ہے اور وہی بندہ حقیقت میں مرد کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ انسان کو ان خوبیوں کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو جان لے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ذات پر بڑا غرور اور تکبر ہوتا ہے، اپنے مال پر بڑا غرور اور تکبر ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، اپنے جاہ و منصب پہ ہوتا ہے، اپنے عہدہ پر ہوتا ہے، اپنے آسائشات پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو یہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، اور انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک موت کا ذرہ سا ایسے پھوار آئے گی موت کی، اور وہ انسان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بڑے بڑے فرعون، قارون، جبرون انسان آئے یہاں پر، لیکن وہ سارے کے سارے موت کی ایک ہلکی سی پھوار کے سامنے ایک لمحہ بھی ٹک نہیں سکے۔ تو جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ پھر حقیقت میں خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو جو خدا کو پہچان لیتا ہے اس کو پھر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بے چینی آ جائے، وہ کسی لمحے بھی پریشان نہیں ہوا کرتا ڈیئر سٹوڈنٹس۔ اور جو پریشان نہیں ہوتا وہی حقیقت میں مرد کہلاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اولاد میری نہیں ہے، اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ساری چیزیں میری نہیں ہیں، یہ اس خدا کی ہیں، اس نے دی ہیں، وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو جو واپس اپنی چیز واپس لے لے تو اس پہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لہذا وہ بندہ پھر ہمہ وقت خوش رہتا ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ موتو قبل ان تموتو، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، یعنی ان کی مرنے سے پہلے مر جانے کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہتی، وہ اپنی ہر خواہش کو اللہ کی خواہش میں گم کر دیتے ہیں، وہ ہر حال میں خوش رہنے والے بن جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی ایسے ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا ہے۔ تو یہ جن کے بارے میں نذیر اکبر آبادی نے اشارہ کیا ہے نا کہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، دن رات ہو، ماہ و سال ہوں، گھڑی ہوں، اوقات ہوں، غم کی گھڑی ہو، خوشی ہو، وہ ماتم نہیں کرتے، وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیا ہوتا ہے، دل کے اندر کوئی خواہش نہیں رکھتے اور وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو مرنے سے پہلے مر جائے، مین اپنی خواہشات کو مار دے، یہ نہیں کہ خودکشی کر لے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ہے مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی خواہشات کو مار دینا، کوئی طلب کرنا ہی نہ، بس اللہ نے جو دے دیا اس کو لے لینا، اللہ نے دیا ہوا واپس لے لیا تب بھی خوش رہنا۔ تو ایسا بندہ ہی حقیقت میں مرد کہلاتا ہے، اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد کرنے کو افضل ترین جہاد قرار دیا، کیونکہ جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے وہ پھر کامل مرد بن جاتا ہے، اس لیے اس کو افضل ترین جہاد قرار دیا۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف ہی اشارہ کیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس، تو تب بھی اس کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان ملی، عزت ملی، اولاد ملی، پھل ملے، باغات ملے، نعمتیں ملیں، کاروبار ملے، جاہ و منصب ملے، عہدہ ملا، عزت ملی، یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر اس نے اس میں سے کچھ لے لیا تو یہ اسی کا تھا، اس نے لے لیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ڈیئر سٹوڈنٹس۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے، یہی وہ خوبی تھی مسلمانوں کے اندر
جو پائی جاتی تھی اور جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ دنیا کے اندر راج کرتے رہے، وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں طارق بن زیاد کا، کہ جب وہ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے جبل الطارق پر قدم رکھا تو وہاں کے عیسائی بادشاہ راڈرک نے ایک عیسائی کو ایک جاسوس بنا کے مسلمانوں کی طرف بھیجا، یعنی اس جگہ پہ بھیجا جہاں طارق بن زیاد کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ راڈرک وہ تھا جس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ طارق بن زیاد گئے تھے۔ اب جب وہ اپنی فوج کو لے کر گئے تھے تو وہاں پر جا کے دیکھا، جاسوس نے جا کے مسلمانوں کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد واپس آ کے اس نے راڈرک کو جو واقعہ سنایا وہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے کہا، شہنشاہ علی، یہ قوم جو لڑنے کے لیے آئی ہے تم سے، یہ قوم ننگی، بھوکی اور فقیر ہے، لیکن ان کے اندر 2 باتیں بڑی عجیب دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عزم، اور دوسرا تمنائے موت، یعنی موت کی وہ تمنا کرتے ہیں، مر جانے کی تمنا، وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے لیے میدان جنگ میں موت کی آرزو کرتے ہیں، اور اس بات کا اور ان کے عزم کا عالم یہ ہے کہ ان کے سپہ سالار نے کشتیاں بھی جلا دی ہیں، کشتیاں جلا دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برن دا بوٹس مشہور ان کا انگلش کا جو ہے وہ ایک جملہ ہے، تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب اس کیفیت کو بیان کیا تو اس طرح وہ اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ عالم ہو جائے کہ مومن کے اندر سے موت کا ڈر بھی نکل جائے، یہ جو کہا نا کہ نہ انہیں زندگی کا کوئی غم ہے، نہ موت کا کوئی غم ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، جس حال میں رکھے اس حال میں خوش، تو جب موت کا بھی غم دل سے نکل جائے تو پھر بندہ مومن کامل مرد بنتا ہے، پھر اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر طارق بن زیاد کا لشکر جیت کے آیا، حالانکہ ظاہراً کچھ نہیں تھا پاس، فقیر تھے، لیکن موت تک کا عالم یعنی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر اللہ تعالیٰ نے جان لے بھی لی تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بھئی اگر اس نے جان لے بھی لی تو کیا ہے، اسی کی ہے۔ تو ایسی کیفیات رکھنے والے اور ایسی تڑپ رکھنے والے اور ایسے نظریہ رکھنے والے لوگ ہی ہمیشہ کامیاب و کامران ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے مومن کے بارے میں کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کو اپنے لیے قید سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگلے جہان میں جاؤں گا، وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ یہ جان اللہ کی تھی، اللہ کے پاس چلی جائے گی، تو وہ تو موت پر خوش ہوتے ہیں۔ اور عام بندہ جو دنیا دار ہے وہ موت پر ماتم کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، قبر میں جاؤں گا، اندھیری رات، یہ وہ فلاں ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، بندہ مومن پریشان نہیں ہوتا، کوئی پریشانی آ جائے ہر پریشانی میں وہ خوش رہتا ہے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے ان کا عالم ہوتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا اور یہی بات سمجھائی گئی کہ جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر مہو سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو جنہیں زندگی اور موت میں کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ موت کو بھی سینے سے لگائیں، زندگی کو بھی سینے سے لگائیں، راحت کو بھی سینے سے لگائیں، بے چینی کو بھی سینے سے لگائیں، ہر حال میں اور ہر حالت کو خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگائیں، تو وہ حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 5ویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری شعر جس کے اندر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، ان کے تو جہاں عجب عالم ہیں نذیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں نذیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہیں نذیر آہ،
ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ، جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ نذیر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا طرز زندگی بڑا عجیب ہوتا ہے، ایسے لوگ باعث حیرت ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ دنیا میں ہوتے کم ہیں۔ ولی کہتے ہیں اللہ کا دوست، ایسے اللہ کے دوست بڑے کم ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی یاد میں خوش رہنے والے اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے والے ہوں۔ کہتے ہیں ایسے لوگ پتہ نہیں وہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، اور ہر گھڑی میں وہ خوش رہتے ہیں۔ جس ڈھال کہتے ہیں طور طریقہ، جس طریقے میں ان کو رکھا جائے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور حقیقت میں ایسے لوگ ہی مرد کہلانے کے قابل ہیں۔ یہاں مفہوم بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں آہ نذیر، ان درویشوں کی تو عجیب کیفیت ہے، اب دنیا میں ایسے درویش کم رہ گئے ہیں، اور معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں یا آدمی ہیں۔ یہ لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں، اللہ ان کو جس حالت میں رکھے یہ خوش رہتے ہیں، یہی لوگ مرد کامل کہلانے کے قابل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کی تشریح میں بھی وہ سارے پچھلے مفہوم اور ساری اگزامپلز جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ آخری شعر آتا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو کوئی سے 2 اشعار نظم میں سے آنے ہوتے ہیں، یا اگر اس طرح ہو تو پورا بند آ جایا کرتا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر یہ شعر آ جائے تو آپ انہی بندوں کی کیفیات سے متعلق اشعار لکھ سکتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہ ایسے لوگ جو ہر حال میں خوش رہنے والے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اگر تیرا ارادہ ہو نا تو جا کے دیکھ یہ جو خرقہ پوش، یعنی یہ جو پھٹے پرانے کپڑے والے اور سادہ زندگی بسر کرنے والے اور ہر حال میں خوش رہنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے ظاہر پر نہ جا، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ اپنی آستینوں میں ید بیضا، یعنی ید بیضا سے مراد یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اپنی بغل میں ہاتھ لے کے جاتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں جس طرح کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے تھے نا، ایسے لوگ جو ہر حال میں خوش رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ایسے کمالات ان بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ عام نہیں ہوتے، ان کے ظاہر پر نہ جایا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں ایسے کئی بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے ظاہراً بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے میل کچیل سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھٹے پرانے ہوں گے، وہ آپ کے دروازے پر آئیں، آپ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اپنے دروازے پر انہیں کھڑا بھی نہ ہونے دیں، لیکن ان کے اندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے ان بندوں کی کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم کی وجہ سے لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً فقیر ہوتے ہیں، فقر میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، مگر اندر سے وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی مرد کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ اشعار ہیں جن کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور توجہ طلب ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں نے تو ہر شعر کے اندر 3 4 5 اشعار بھی آپ کو دیے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 ہی لکھیں۔ ایک شعر کی تشریح میں آپ 2 لکھ سکتے ہیں، تو آپ ان اشعار میں سے اپنی مرضی سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو اور اشعار کو یاد کرنے میں پرابلم نہ آئے۔ تو اشعار زیادہ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ ان میں سے آپ آسانی سے اپنی آسانی کے لیے چوز کر سکیں۔ تو یہ ہے پہلے اس تیسری نظم کی مکمل تشریح، اور آپ ایکسرسائز اس کی مشق دیکھیں گے تو وہاں پر 3 کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلی جو کثیر الانتخابی سوالات کا پہلا ہے اس کی درست آپشن ہے دال۔ دوسرے نمبر پر جو کثیر الانتخابی سوال ہے اس کا جواب ہے الف،
اور جو تیسرے نمبر پر کثیر الانتخابی سوال ہے اس کا جواب ہے دال۔ آپ اپنی بک پر اس کو ٹک کر سکتے ہیں، ان میں سے بورڈ میں ایم سی کیوز آئیں گے۔ پھر ایک اور نظم سے متعلق جو ہے وہ شارٹ کویسچن، ایک لانگ کویسچن آتا ہوتا ہے، اور وہ کویسچن ہے خلاصہ، یعنی نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور یہ نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا آتا ہے۔ آپ نے 12 سے 15 لائنز کے اندر نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اگر پراپر طریقے سے نظم کا خلاصہ لکھا جائے تو 3 نمبر، 4 نمبر، اور یہاں تک کہ 5 میں سے 5 نمبر بھی خلاصے میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس نظم کا اگر خلاصہ آ جائے تو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور انہی الفاظ میں آپ اس خلاصے کو تحریر کریں گے تو آپ کے میکسیمم 5 میں سے 5 نمبر، 4 نمبر بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں بیان کیا ہے کہ فقر اختیار کرنے والے درویش ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ غربت آ جائے، امیری آ جائے، بدحالی آ جائے، آرام آ جائے، شہرت آ جائے، گمنامی آ جائے، نامعلوم یعنی کوئی جانے ہی نہ انہیں، خوشی آ جائے، غمی آ جائے، بلکہ یہ لوگ تو موت و حیات دونوں حالتوں میں بھی اللہ کی مرضی اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ مرد کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج معاشرے میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک اور بات کی ہے کہ خدا سے شکوہ کرنے والے کم تر لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ہر بات پہ شکوہ کریں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، مگر اس کی رضا پہ راضی رہنے والے کامل لوگ کہلاتے ہیں۔ اور آج معاشرے میں، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، آج معاشرے میں نفسا نفسی کا عالم دکھائی دیتا ہے۔ ہم خدا کی تقسیم پر بھی راضی دکھائی نہیں دیتے، مگر وہ لوگ جو خوشی، غمی، راحت و بے چینی، گھر ہو یا باہر، پہننے کو ملے یا نہ ملے، زندگی میسر آئے یا موت، دن ہو یا رات، جو لمحہ آئے، جیسا لمحہ آئے، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، وہ کامل مرد کہلاتے ہیں۔ کیونکہ انسانی تقاضوں کے باوجود شاد باد رہنے والے لوگ فرشتے کے لقب کے حقدار ہوتے ہیں، اور جن لوگوں میں فرشتوں جیسی خوبیاں جنم لے لیں وہی انسان مرد کہلائے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس خلاصے کو یاد کیجئے اور مکمل اور اچھے انداز میں لکھنے کی کوشش کیجئے۔ پریزنٹیشن پر بڑی خصوصی توجہ دیجئے، اور جن طریقوں سے اور جن ایگزامپلز کے ساتھ پوری نظم آپ کو پڑھائی ہے، سمجھائی ہے، اسی انداز میں ایک ایک شعر کے اندر قرآنی حوالہ جات، واقعات، احادیث اور اقوال، اور اس کے ساتھ اشعار، ان کے حسین کمبینیشن کے ساتھ اس تشریح کو کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز میکسیمم مارکس بھی آئیں گے۔ اپنی پریزنٹیشن کا بھی خیال رکھیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے محمد انعام مصطفی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔